राजा मोहम्मद। अल्लाह का करम। आप सुनाए ठीक है? सर, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस सूबे से है? जी, मैं इस्लामाबाद का रेजिडेंट हूँ और इस्लामाबाद में ही मेरी रैश है। बाय बर्थ भी इस्लामाबाद का हूँ, तो यहीं पे टिल टू डेट यहीं पे हूँ। आपको शोबा कानून की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? जी, ये जब मैं पढ़ रहा था, मेरी तालीम उस वक्त शायद 8वीं या 9वीं क्लास में थी, मैं पढ़ रहा था, स्टूडेंट था। उस वक्त मैंने मेरे वालिद ने जो डिसीजन किया कि मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगा, उनको ये प्रोफेशन बड़ा पसंद था और फिर तब से मेरे जहन के अंदर ये बात पड़ गई कि मैंने वकील बनना, और मेरा शौक भी था, पैशन भी था। हमने किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई फरमाई? मेरे जी उस्ताद सैयद नायाब हसन गर्देरी साहब, एडिशनल जो है वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर भी रहे हैं, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं। उन्हीं की जो है वो शफकत के जरिए और उन्हीं की जो है वो ज़ेरे साया मैंने अपनी जो है वो तमाम वकालत की जो शुरुआत है वहीं से की, और फिर अल्लाह ताला ने जो है वो इस मुकाम तक पहुंचाया। सर, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर कैसे महसूस होता है? बहुत घुटन हालात, मुश्किल हालात। आपको पता है जब बंदा कैरियर शुरू करता है तो उस वक्त कैरियर की शुरुआत जो है वो पूरा अदालतें हैं, माई लॉर्ड और लेकिन प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल है। तो उन हालात, फिर हमारी जो अदालतें इस्लामाबाद की थी, अब तो फिर माशाल्लाह बेहतर हो गई हैं उधर शिफ्टिंग के वजह से, सर, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम था। सर, आपके पास सबसे ज्यादा केसेस किन मुकदमों के आते हैं? जी, मेरे ऊपर वैसे छाप जो है, मैं अगर सिविल के अंदर भी अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी जो है वो समझ दी है। एक समुंदर के अंदर कतरे जितनी समझ मुझे है सिविल में भी, इसी तरह फैमिली में भी है, टैक्स में भी है। लेकिन मेरे ऊपर छाप जो लगी है, जो वकला हज़रात, जो मेरे दोस्त यार हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, स्पेशली नायाब गर्दी साहब, वो ये समझते हैं कि मैं क्रिमिनल में जो है वो ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। सर, आप मुमताज़ कानूनदान हैं। माजी और आज की अदालतों के जजमेंट और जज साहिबान की खिदमत की मियार में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखें जी, वकील को जब वो काला कोट पहनता है, वकील के बाद जज बनता है, तो वकील के लिए लाजिम लीड्स पे होना चाहिए, काम मुहावरा है कि उसको वो लॉ जो अभी तक अपडेट हुआ है, क्योंकि लॉ एक प्रोसेस का नाम है। लॉ हर रोज एक नई जजमेंट आती है। जैसे अभी ये एक शुमारा मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुमारा है, ये अभी 2024 जनवरी का शुमारा है। तो आपको हर चीज रीडिंग करनी चाहिए। पहले जो था ये बुक्स का ही सिलसिला था, आजकल तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन हमारे जो इंसानी फितरत है कि हम आसानी की तरफ बढ़ा जाते हैं। जो पहले वकला थे, वकला के बाद ही बंदा जज बनता है, और जो पहले जजेस थे वो जो है वो बड़ी मेहनत करते थे अपने हाथ से काम करने के। इस वक्त अब जो है वो काफी, आप भी देखते हैं कि अदालतों के जो हालात चल रहे हैं काफी डिस्टर्ब है। सर, वकला बिरादरी का किरदार अपने क्लाइंट के साथ चंद शहादत से वसूल हो रहे हैं कि वकला अपने क्लाइंट से भारी रकम वसूल करते हैं, और इन क्लाइंट के मसाइल हल करने में कामयाब होते हैं या नहीं? देखें, हमारी अदालतों का अलमिया ये है कि दादा अदालत से एक डिग्री लेता है। ये आप सिविल अदालतों की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल केसेस की शायद इससे बेहतर है हालात, यानी कि इतने बुरे नहीं। तो इशू ये है कि वकला भी जब केस दायर करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये 5 साल बाद ये फैसला होना है, ये 10 साल बाद होना है, या 20 साल बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाना है केस, तो वो वहां से रिमांड हो जाएगा। तो उनकी भी तो एक लाइफ है, वो भी इस दुनिया को छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं। तो वकला भी फिर जाहिर सी बात है एक जमाने के तहत जो है वो फीस चार्ज करते हैं, और वो उसके अंदर लिमिट कोई नहीं होती। यानी कि हर वकील की एक अपनी अप्रोच है, और उस अप्रोच के हिसाब से एक काम जो है वो एक वकील हो सकता है 50,000 रुपए में कर दे। वो ही काम अगर आप किसी बड़े वकील या बड़े नाम के पास जाएंगे तो उन्होंने हो सकता है 10 लाख रुपया फीस लगी हो, रखी हो, 2 मिलियन रखी हो। तो बंदे की मर्जी होगी तो वो फीस देगा, अगर बंदे की मर्जी नहीं है
تو وہ نہ کہ فیس وہ 50,000 والے کے پاس چلا جائے. سر تو یہ ہے کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وکلا بڑی فیس چارج کرتے ہیں. سر پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب کیسز التوا کا شکار ہے. کلائنٹ پریشان ہے. ذمہ دار کون؟ یہ تھرو اس میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک کیس فائل ہوتا ہے، سب سے پہلے میں اپنی بطور وکیل آپ کو بتاتا ہوں، جو ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم خود کیس لے لیتے ہیں. لینے کے بعد عدالت میں ہم جب تاریخ ہوتی ہے یا جس دن پروسیڈنگ ہونی ہوتی ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں اس عدالت میں ہوں، میں فلاں عدالت میں ہوں، پھر عدالت کے دوسرا وکیل صاحب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج ادھر ہے، کل ادھر ہے، یہ درخواست آ گئی، وہ آ گئی، پروسیڈنگ نہیں ہوتی. پھر بعض بات اسی طرح ہوتا ہے کہ ججز صاحبان کے پاس مثلا 100-150 کی لسٹ، کاز لسٹ ہے، اس میں کیسز لگے ہوئے ہیں. تو وہ یعنی کہ سارے کیسز تو انسان ہے، اس نے 8 گھنٹے ہی بیٹھنا ہے ادھر، وہ کتنا کام کرے گا. لگے ہوئے ہیں اس کے پاس فار انسٹنس کہ اس میں ایویڈنس کرنی ہے، آرگیومنٹ بھی سننے ہیں، تو وہ 50 کے اندر پروسیڈنگ نہیں کر سکتا، تو ڈیفینیٹلی دوسرے کیسز میں اس نے ڈیٹ دینی ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ایسا ہے کہ جو التوا کا باعث بن رہا ہے، کوئی ایک انڈیویجول نہیں ہے کہ جس وجہ سے کچھ لوگ شوقیہ آ جاتے ہیں وکالت عدالتوں میں، جن کو آنے کا شوق ہے دوسرے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ شوقیہ کیسز دائر کرتے ہیں، پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، وہ آ کے کیس دائر کرتے ہیں. کچہری کو ان کا کچہری میں آنا ان کو لت لگی ہوتی ہے، وہ کیس دائر کر دیتے ہیں بس دوسرے مخالف کے لیے. تو وہ پھر ڈیٹیں لیتے رہتے ہیں. دوسرا تنگ ہوتا ہے اس سے جو بھی اگلا ہوتا ہے کہ جو ڈیلے ہو رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا. ہماری عدالتوں میں ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو نیچے سے یعنی کہ سیشن سے سزائے موت ہو گئی 302 کے کیس میں، فار ایگزامپل وہ اپیل لگاتا ہے ہائی کورٹ میں، تو 5-5 سال 6-6 سال 8-8 سال اس کی اپیل کا نمبر نہیں آتا، اور نمبر کے بغیر مرڈر ریفرنس فکس ہی نہیں ہوتا. ہائی کورٹ میں جب ایک دفعہ لگ جاتا ہے کیس، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سال دوسرے وکیل کو نوٹس، آپ کا وکیل آج نہیں ہے، آج بینچ اویلیبل نہیں ہے، آج یہ ہو گیا، آج سٹرائک ہو گئی، اس طرح وہ سال پھر لگ. سر پاکستان کی عدالتیں تنقید کی نشانی پر کیوں؟ یہ اسی وجہ سے کہ ہمارا معیار ان کے ساتھ ہم کمپیٹ نہیں کر رہے، ان کے مطابق ہم اپنے سسٹم کو، ہمارے پاس سورسز ہیں لیکن ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے. ہمارا جو ہمارا معیار ہے وہ اسی وجہ سے دوسروں کی نظر میں گر چکا ہے کہ ہم انصاف جو ہے وہ، ابھی پچھلے دنوں ایک سپریم کورٹ کے اندر کیس لگا ہوا تھا، تو جج صاحب نے بری کر دیا ملزم کو، اور پتہ یہ چلا کہ ملزم جو 302 کا، جس کو آج سے کافی عرصہ پہلے سزائے موت ہو چکی ہے، ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے، تو اس کو باعزت بری کر دیا گیا. یہ ہے ہماری سب سے بڑی جو عدالت ہے. وہاں پہ بھی یعنی کہ ایسا معاملہ ہو گیا. ریسنٹ مثال آپ دیکھیں گے نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو سر عدالتوں میں آئے پاکستان میں سوال یہ ہے کہ عمل اور عمل درآمد میں رکاوٹ کہاں پر ہے؟ یہ دیکھیں نا، انصاف جو ہے وہ ہم سب سے پہلے تو وہ انصاف لینے کے لیے عدالت میں آتا ہے تو اس نے بھی آدھا جھوٹ بولنا ہوتا ہے. میں پچھلے دنوں ایک مرڈر کے کیس میں کر رہا تھا، تو ایک گواہ آ کے عدالت کے اندر کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا عدالت کے اندر کچھ کہہ رہا ہے، دونوں کی سٹوری ڈیفرنٹ ہے. تو دیکھیں آپ جیسا نے تو فیصلہ کرنا ہے. جب آپ کے گواہ جو سب سے پہلے لٹیگنٹ ہے، وہ اپنی کہانی کے اندر، ہمارا ایک ذہن بن چکا کہ ہم جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے نا، اور ایک ایف آئی آر ہے، چھوٹی سی مثال ہے، باقاعدہ ایف آئی آر کے اندر اگر سارا سچ لکھ دیا تو جتنا میکسیمم ہم کسی کو انوالو کر سکتے ہیں سچائی کو چھوڑ کے جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے ہی نکلتی ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ ہمیں آنے والے وقتوں میں ملتا ہے. سر کیا چیف جسٹس صاحب کا عام انتخابات 2024 میں کوئی کردار تھا؟ سر بالکل اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہوں. انہوں نے چیف الیکشن کمیشن صاحب کو پاکستان کے جتنے ادارے، جتنے بھی
ادارے جیسے اسکولز ہیں وہ بھی انوالو ہیں, ان کے ٹیچرز اور دوسرے لوگ جتنے بھی انوالو ہیں اسی ڈیٹ پہ ہوئے. یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لوگ کہ الیکشن ہوں گے اور اسی ڈیٹ پہ ہوں گے. یہ اللہ کا ایک کرم ہوا, اور اس اللہ کے کرم کے ساتھ ساتھ جو تھا چیف جسٹس صاحب کی بھی کاوش اس میں شامل تھی کہ انہوں نے ایسا فیصلہ دیا اور ان کا وہ پیغام اداروں تک پہنچا, اور انہوں نے 8 فروری 2024 کو الیکشن کنڈکٹ کرایا. بٹ ایور رزلٹ وہ ایک علیحدہ ایشو. سر آپ کے خیال میں کمشنر پنڈی کے الزامات اداروں کو تباہ کر سکتے ہیں؟ بڑا سیریس قسم کا ایلیگیشن لگایا کمشنر راول پنڈی چیمہ صاحب نے, جی, اور وہ جس پوسٹ پہ تھے ایک بڑی رسپانسبل پوسٹ ہے, بڑا ذمہ دار آفیسر ہو, کہ وہ کچھ کر سکتا ہو الیکشن کے رزلٹ کو یس یا نو, ہار کو جیت میں بدلنے کی پوزیشن میں ہو. ڈیفینیٹلی چیف کمشنر از دی ایگزیکٹو ہیڈ آف دی ڈسٹرکٹ, تو وہ کر سکتا ہے اگر ان کے الزامات ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے سچے الزام لگائے یا جھوٹے الزام لگائے. اگر انہوں نے سچے الزام لگائے تو بالکل یہ الزام جو ہے وہ بڑا سیریس نیچر کا ہے, اور اس کی پروب ہونی چاہیے, اور ذمہ داروں کو چاہے وہ چیف کمشنر ہیں یا ان کا عملہ ہے یا اوپر سے کوئی بات ہے تو اس کے ایز پر لا کاروائی ہونی چاہیے. سر آپ کی نظر میں میرا ذاتی خیال ہے, یہ میری رائے ہے اور میرا بلیو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان, میں اکثر عدالتوں میں جاتا ہوں, ان کی عدالت میں بیٹھا رہتا ہوں, ہر بندے کی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے. میں بالکل بھی یہ نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب بذات خود کسی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی ایسے کام کا حصہ بنیں گے جو کہ آئین اور کانسٹیٹیوشن جو ہمارا ہے, سپریم لا ہے, وہ اس کی وائلیشن ہو. وہ ایک بڑے اچھے قانون کو سمجھنے والے اور اچھے طالب علم ہیں, اور جس پوسٹ پہ ہیں اور جو حلف انہوں نے لیا ہوا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ. سر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی 5 رکنی 7 رکنی بینچ تشکیل دی جاتی ہے, آگے چل کے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ سر دیکھیں ہمارا جو آئین ہے یا جو ہمارا سپریم کورٹ کا پروسیجر ہے اس کے تحت 16-17 ججز ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو کراچی رجسٹری میں بھی کیسز ہیں, لاہور رجسٹری میں بھی سپریم کورٹ کے بینچز ہیں, پھر آپ کے پشاور ہائی کورٹ میں بھی جو رجسٹری میں سپریم کورٹ, آپ صرف ایک ہیڈ کو دیکھتے ہیں. اب اگر کوئی ججز یہاں پہ اویلیبل ہیں فور 1 ویک 2 ویک, تو ممکن ہے کہ اس ویک میں جو جج صاحبان یہاں پہ موجود ہوں, کیس کا ڈسیزن اس ویک میں نہ ہو. ڈیلی بیسس پر تو کیس نہیں لگتا. آج اگر ایک جج صاحب 2 جج صاحبان وہ وہاں پہ نہ ہو, لاہور میں ہو, کراچی میں ہو, پشاور میں ہو, تو بینچز ٹوٹنا روٹین میٹر ہے. اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سر آپ کے خیال میں جج صاحبان کے درمیان سیاست یا مخالفت کیا پائی جاتی ہے؟ دیکھیں سر, ذاتی طور پہ کسی کو ڈس لائک کرنا یا لائک کرنا وہ انسان کا جو ہے وہ ہر انسان کا ایک حق ہے, اور ایک پڑھا لکھا انسان جو اس جگہ پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, اس جگہ پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو سلیکٹ نہیں کرتا. ٹوٹل پاکستان جو 25 کروڑ کی عوام ہے اس میں سے اگر 15 بندے یا 17 بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا, تو وہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فیصلہ کی جہاں تک بات ہے. ڈس لائک تو ایک پرسن آدمی کر سکتا ہے, لیکن ڈس لائکنگ دیکھنی یہ ہے کہ آئین اور قانون میں کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی ڈس لائکنگ کا ایلیمنٹ ہے تو وہ بغض ہوگا, وہ خلاف آئین ہوگا. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہو وہ ایسا کوئی کام کرے کہ جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ پرسنل جو ہے اس کو اپنے آڑے لائے. سر حال ہی میں سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کے جج صاحبان کا مستعفی ہونا, مسئلہ کیا ہے؟ سوری, حال ہی میں سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کے جج صاحبان کا مستعفی ہونا, مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جو 2 ججز صاحبان مستعفی ہوئے, میں کسی کی رائے, میری ذاتی رائے کے اندر وہ انہوں نے شاید سمجھا یہ بات کہ اتنے ایلیگیشنز لگ گئے, اور ہم یہاں پہ عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں, اگر کسی بندے کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہوگا تو وہ پہلے پوسٹ کو چھوڑے گا, اس ایلیگیشن کا جواب دے گا,
اور اپنے آپ کو کلیئر کروائے گا.